प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है आप तलबा सोशल वर्क डिपार्टमेंट और एमईडी यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट स्टडीज़ के एजाज़ में रखा गया है। वो बच्चे जिन्होंने हमारे यहाँ अर्बन रिसोर्स सेक्टर में 1 साल की इंटर्नशिप मुकम्मल की है, उनके एजाज़ में आज ना सिर्फ हम ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं बल्कि जामिया कराची सोशल वर्क डिपार्टमेंट का जो हमारा नया बैच है जिसमें हमने ज्वाइन किया है उनको हम वेलकम कहते हैं। और बच्चे कुछ रास्ते में गालिबन ट्रैफिक का कोई मसला है तो इससे थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बच्चे, लेकिन उम्मीद है कि वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। आपका जो हिसाब है मुझसे ज़्यादा तो मैडम समीना वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगी। मैं तो यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंट की हैसियत से बात करूँगी कि आपका जो सोशल वर्क का या डेवलपमेंट स्टडीज़ का जो भी निसाब है आप लोग जो किताबों में पढ़ते आए हैं उसको प्रैक्टिकली किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, क्या उसकी शराइत होती है, किस तरह से आप उसको कर रहे होते हैं, वो समझाने के लिए आपको यूआरसी का रुख किया जाता है। और फिर यूआरसी का ताल्लुक जो कराची से जुड़ा हुआ है, बच्चे जो समझते आए हैं इस चीज़ को, जो पिछला बैच है और जो हमारे नए बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कराची से सोशल वैल्यूज़ को, आपका जो सोशल वर्क का सब्जेक्ट है जो सोसाइटी को स्टडी कर रहा होता है, आप शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझे बगैर ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते, नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए लाजमी है कि आपको सोसाइटी के मिजाज, सोसाइटी का रवैया, उसके उतार चढ़ाव भी बताए जाएंगे। उसके लिए हमने आज जहमत दी है सर आरिफ असल को कि वो आपको आपके सब्जेक्ट से मुतालिक वो आपको लेक्चर देंगे। फिर हमारी मैडम समीना रूफ हैं जो आपके डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते हुए आपसे बात करेंगी। यहाँ पर मुझे कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, जो हमारे लिए खुशी की बात है कि बच्चों की दिलचस्पी है कि उस तरह के प्रोग्रामों में शरीक होते हैं। तमाम बच्चों को हम वेलकम करें। सर आप लेक्चर शुरू करें। मेरा तो कोई भी लेक्चर नहीं है सर, आप बच्चों से बातें करें। कोशिश कर लेता हूँ, जी सर, हो सकती है बातें। जरूर। बातें करने से पहले चंद चीज़ों पे बात कर ले। एक जो माशरा होता है उसमें तो एक फ़र्ज होता है। सबसे पहले आप एज एन इंडिविजुअल हैं, फिर न्यूक्लियर फैमिली होती है, माँ बाबा बच्चे, फिर एक्सटेंडेड फैमिली होती है कि बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज इकट्ठी होती है। उसके बाद क्लैन बनता है, क्लैन के साथ साथ ट्राइब बन सकती है, और फिर क्योंकि जब लोग इकट्ठे रहने शुरू करते हैं शहरों में ख़ास तौर से, तो उनके पेशे होते हैं, तो पेशों के गिर्द कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका काम ये होता है कि उस पेशे की क्लेम्स जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, और जो क्लेम्स हैं यानी जो उन्हें हासिल करना होता है उसको प्रमोट करें। तो आपके शहर में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, उसूलन शहर की जो खुशहाली होती है वो इसमें मुनस्सिर होती है कि वो सरप्लस कितना पैदा कर सकता है। सरप्लस समझते हैं आप? सब समझते हैं सरप्लस, या कोई ऐसे हैं जो सरप्लस नहीं समझते? सरप्लस समझते हैं? ये आपका पंखे बंद कर दीजिए। पंखे बंद करें, गर्मी में मरें, कोई हर्ज नहीं है, मगर सरप्लस का जवाब दें। किसी चीज की भी सतह, चाहे वो जमीन की सतह हो, तो सरफेस है। सरप्लस जो इजाफी चीज़ पैदा हो, मसलन गंदम की ज़रूरत जो है वो 100 मन है और आप किसी तरह से 100 मन के बजाय 150 मन पैदा करते हैं, तो वो जो 50 मन है वो सरप्लस है। तो जितना सरप्लस होगा उतनी शहर की खुशहाली होगी, यानी शहर की मईशत की खुशहाली होगी। शहर के लोगों की ज़रूरत ज़रूरी नहीं है कि खुशहाली हो, क्योंकि ये हो सकता है कि चंद लोग हैं वो सरप्लस, ना सिर्फ सरप्लस को बल्कि जो सरप्लस ना भी हो
اس کو اٹھا کے لے جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے یہاں آج کل ہو رہا ہے. تو شہروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے سرپلس پیدا کریں. یہ جو ان سارے لوگوں کا نام لیے ہیں میں نے، جن خاندانوں کے وغیرہ، ان کا جو آپس میں انٹریکشن ہے، انٹریکشن سمجھتے ہیں، جو ان کا آپس میں میل جول ہے، جو ان کا آپس میں رشتہ ہے، وہ آپ کا ایک سماج اور کلچر پیدا کرتا ہے. اب اس کلچر میں جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کا جو اظہار ہے وہ آپ کا ادب، وہ آپ کی شاعری، وہ آپ کی مصوری، یہ چیزوں کو جنم دیتی ہے. مثلاً ویسے مثال لے لیں، فیض احمد فیض کیوں، ان کی شاعری کیوں اس قسم کی شاعری تھی جو تھی؟ اس واسطے تھی کیونکہ انہیں نظام سے غصہ، رنجیدگی تھی، اس واسطے تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. ان کا تو غصہ اور رنجیدگی تھی، بلکہ اور بھی شاعر سے کچھ جن کو نہ رنجیدگی تھی نہ غصہ تھا، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا معاشرے کا. تو یہ ایک طرح سے تمہارا نظام بنتا ہے پوری طرح سے. اچھا، اس میں روایت کا بہت اثر ہے اور مذہب کا بہت اثر ہے. اور روایت اور مذہب جو ہے نا، ان میں آپس میں بھی بہت اختلافات ہیں. مثلاً میں حجاب کو لیں، اس پہ میں آپ کو، کیونکہ میں گھوما ہوں ساری مسلم دنیا میں تقریباً، تو اس پہ میں 2-3 باتیں بتاؤں آپ کو. میں قاہرہ گیا. قاہرہ میں پرانی اسلامک یونیورسٹی ہے، جس کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا، اس کا نام ہے الازہر. بہت مشہور یونیورسٹی ہے، قدیم یونیورسٹی ہے. وہاں میں نے دیکھا جو معین ہال ہے، فرش پہ قالین بچھے ہوئے ہیں، اور وہاں لڑکے جو ہے وہ بیٹھ کے فرش پہ وہ کام کر رہے ہیں تختیوں کے ساتھ. اور جس کی جب مرضی ہوتی تھی وہ اٹھ کے وہیں نماز پڑھ لیتا تھا. میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ تو لڑکیاں یہاں نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا پڑھتی ہیں، وہاں برآمدے میں ہیں. تو ہم برآمدے میں گئے تو وہاں دھوپ تھی، پنکھے نہیں تھے، اور تھوڑی سی لڑکیاں تھیں. میں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، لڑکیوں کو تم پڑھاتے نہیں ہو اور ان کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا یہ روایت ہے، قدیم روایت ہے. جو لڑکیاں علم حاصل کرنا چاہتی تھیں وہ اسی برآمدے میں بیٹھتی تھیں. ہم نے اس روایت کو قائم رکھا ہے. تو اب ایک طرح سے ناانصافی تھی، بہت زبردست میرے خیال میں، مگر وہ روایت تھی، اس واسطے اس روایت کو قائم رکھا گیا تھا. تو یہ روایت حالانکہ میرے خیال میں بہت ظالمانہ روایت تھی، علم کے حساب سے بھی اور ماحول کے حساب سے بھی، مگر اس کو زندہ رکھا کیونکہ وہ روایت تھی. اچھا، اس میں پھر آئیے آپ مذہب کی انٹرپریٹیشن پہ. میں عمان گیا ایک دفعہ، ایک آرکیٹیکچرل کمپٹیشن کا میں ممبر تھا، جوری کا. وہاں ایک نوجوان لڑکی مجھے لینے آئی، فل حجاب پہنے ہوئے، اور بڑی کانفیڈنٹلی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ملایا اور کہا میرا نام ندا ہے اور میں آپ کی ترجمان بنوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. تیسرے دن میرے ساتھ جب اس نے گزار لیا تو میں نے اس سے کہا ندا یہ بتاؤ، یہ تمہارا جو حجاب ہے یہ مذہبی ہے یا یہ روایت کے تحت ہے یا یہ سیاسی ہے؟ کہنے لگی مذہبی ہے. میں نے کہا میں نے تمہیں نہ نماز پڑھتے دیکھا 5 دن سے تم میرے ساتھ ہو اور سب مردوں سے تم ہاتھ ملاتی ہو، تو جواب کیا دیتی ہے وہ مجھے؟ نماز سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا 5 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی ہے.
کہنے لگی آپ مجھے قرآن میں دکھا دیجئے کہیں لکھا ہو کہ 5 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، میں پڑھنے لگوں گی۔ میں کہا تو مردوں سے ہاتھ بھی ملاتی ہو؟ کہنے لگی آپ مجھے دکھا دیجئے کہ مجھے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا، میں ملانا چھوڑ دوں۔ اب یہ سب انٹرپریٹیشنز ہیں، اس طرح سے بہت اور چیزوں کی انٹرپریٹیشنز ہیں، نہ صرف مذہب کی بلکہ پولیٹیکل تھیوری کی بھی۔ سب سے اہم پولیٹیکل تھیوری آپ کی کارل مارکس کی تھی، جس کی بنیاد پہ کمیونزم بنا، مگر اس کی 7 انٹرپریٹیشنز ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مسلسل جھگڑا کرتے ہیں، انہیں اختلاف ہے۔ تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تشریح ہوتی ہے کسی کی، یہ آپ کے اس زمانے کی ثقافت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہو سکتی اس بنیاد پہ تو اس میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ایک اہم بات آپ کے اپنے معاشرے کی یہ ہے کہ جو بھی تشریح ہو کسی چیز کی بھی، اسے موجودہ جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، اسے اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں رکھتے تو وہ صحیح معنوں میں آپ تشریح نہیں کہہ سکتے اس کو۔ ایک اور میں آپ سے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں، کہ حالات اور ٹرینڈز ان میں فرق ہے۔ نعمان ٹرینڈز کو کیا کہیں گے؟ ان کو رجحان کہہ دیں، حالانکہ رجحان چلیں، رجحان سے یعنی نعمان سے پوچھنا پڑتا ہے نا، کیونکہ اردو دان تو یہ ہیں، میں تو وہ نہیں۔ تو حالات اور رجحان میں بہت فرق ہے۔ جب آپ حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، اور آپ ان کو اسٹیٹک دیکھتے ہیں، جیسے وہ ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ جب آپ رجحان کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں لے کے جا رہا ہے معاشرے کو، کھچاؤ کدھر ہے، رکاوٹ کدھر ہے۔ یہ باتیں اہمیت رکھتی ہیں جب آپ معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی 150 لوگ جو ہیں وہ موٹر کے نیچے آ کے مر گئے، اچھا جی ہو گیا، یہ تو حالات ہو گئے، مگر پچھلے سال اتنے تھے، پھر اتنے ہوئے، پھر اتنے ہوئے، تو اس سے آپ کو رجحان پتہ لگے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر نہیں آئی تو بتا دیں۔ کسی کو کوئی سوال نہیں؟ اچھا، ہر ایک جنریشن جو ہوتا ہے اس کی سوچ، اس کے مسائل عموماً، ہمیشہ نہیں، اپنے بزرگوں سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مختلف ماحول میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جو ماحول کی کشیدگیاں ہیں، جو اس میں کھچاؤ ہیں، وہ بزرگوں کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو یہ جو رجحان کا مسئلہ ہے، قدروں کی تبدیلی، اس ثقافت کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ خاندان کے آپس میں جو تعلقات ہیں اس کو بھی تبدیل کرتا ہے، اور بہت حد تک یہ اپنے معاشرے میں ہو چکا ہے، شہری معاشرے میں بھی ہو چکا ہے، اور یہ آپ کے دیہاتی معاشرے میں بھی ہو چکا ہے۔ تو میں آپ سے چند سوالات کروں گا، زیادہ لمبے تو آپ کو جتنے لمبے انہیں بنانا چاہتے ہیں بتا دیجیے، میرے تو چند سوالات ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے آپ مجھے کہ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں یہاں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور جو اپنے مکان میں رہتے ہیں؟ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ہاتھ اٹھا دیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں آپ میں سے ایک بتائے کہ کرائے پہ مکان میں رہنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے۔ جس کو تکلیف ہو وہ بتائے۔ کسی کو تکلیف نہیں ہے، بہت اچھے آپ کے مالک مکان ہیں،
جو آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتے. کاش میرے پاس بھی ایسے ہی ہوتے. نہیں سب خوش ہیں. اچھا پہلا سوال تو بالکل فیل ہو گیا. اچھا دوسرے سوال پہ آ جائیں. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں بابا کے ساتھ رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کتنے ایسے ہیں جو خوش نہیں ہیں ماں بابا کے ساتھ رہتے ہوئے؟ سب خوش ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب اگلا جو سوال ہے اس میں جو ہے میرے خیال میں آپ کے جواب آنے چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے معاشرے کو تبدیل ہوتے کیسے دیکھا؟ کوئی بات کرے گا اس پہ؟ اچھا تبدیل ہوا ہے نا. جی بولیے. سر پہلے جو چھوٹے تھے اس دور میں عام طور پر لیپ ٹاپ موبائل عام ہی تھا یا اسمارٹ فون پر بھی. لیکن اب دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی سے زیادہ بڑھ چکا ہے. لوگوں کی زندگی بہت آسان ہو چکی ہے لیکن ان کو وقت پتہ بھی نہیں چل رہا ہے جسے ختم ہوا. پہلے ہوتا تھا وقت گزرتا ہی تھا, ابھی وقت کا پتہ نہیں چلتا. تو اسے نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ کہ لوگ خوش لوگوں کو خوشی نہیں ملتی سر. خوشی نہیں ملتی تو لوگ جیسے کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں 10 بندے بیٹھے تو ہر کوئی اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, موبائل میں میسج ہوا ہے, لیکن اس کو آپس میں کوئی ایک خوشی نہیں جو اصل ہونی چاہیے انسان کی. جو بات کر رہے ہیں یا آپس میں شیئر کر رہے کچھ نہیں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اچھا موبائل کا کوئی فائدہ بھی تو ہوا ہوگا؟ فائدہ بہت. کیا فائدہ؟ فائدہ یہ کہ سر اسمارٹ فون ابھی ہم ویڈیو لنک سے بات کر سکتے ہیں یا کوئی سرچ کرنا اس میں کر سکتے ہیں, اسی سے ہم کام کر سکتے ہیں. فائدہ بھی ہے لیکن ساتھ میں نقصان بھی. کوئی نقصان بیان کرے گا اور نہیں؟ بولیے. سوشلی آئسولیشن ہو جاتا ہے, جو ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور انسان آئسولیٹ ہو جاتا ہے روم میں ایک جگہ پہ. تو آئسولیشن میں حرج کیا ہے؟ ساری دنیا تمہارے لیے کھل گئی ایک چھوٹے سے فون کی وجہ سے, تو آئسولیشن میں کیا حرج ہے؟ کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا نا, جو ایک دوسرے کو فون میں جاتے ہیں تو وہ انسان ایک دوسرے کو سن ہی نہیں پاتا, اور موبائل پہ تو کافی کسی کی خاندانی زندگی پہ فرق پڑا موبائل کی وجہ سے؟ سر میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ خاندانی سر گیپ آ گیا فیملی کے درمیان نا. مطلب ایک روم میں اگر باتیں اور بچے بیٹھے ہیں تو جو آج کی جو جنریشن ہے جنریشن موبائل میں لگی رہتی ہے, وہ چیزیں جو والدین سے ڈسکس کرنی چاہیے, شیئر کرنی چاہیے, مسئلے کرنے چاہیے, وہ ان سے نہیں کرتے. ایک اچھا خاصا گیپ آ گیا. پھر اس طرح کے دور ٹیکنالوجی کا چل رہا ہے تو پیرنٹس بھی جو ہے لگے رہتے ہیں. بہت کم ہیں آج کے پیرنٹس جو ٹائم دے رہے ہیں, جو لے کے بیٹھے ہیں. اس کے اندر مجھے یہ نیگیٹو. تم کہاں رہتے ہو؟ شفٹن میں کہاں؟ اچھا, اور کوئی اس موضوع پہ بات کرنا چاہے گا؟ یہ تو اہم موضوع ہے, تم سب کو کرنا چاہیے. کیا فرق ہے کہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ نہیں ہاں بولو بیٹا. سر اس کے علاوہ موسمیات میں تبدیلی ہے سر. گلوبل وارمنگ بڑھ چکا ہے. بس اور کوئی جو بات کرنا چاہے اس وقت اسٹوڈنٹس؟ جی میں نے. ہاں بیٹا. سر ہمارے ہم سے یہ ہوا کہ ہم لوگ کے آپس کے تعلقات میں بہت فرق آیا ہے. جس طرح کہ پہلے ہم لوگ کسی کوئی دعوت دینا ہوتا تھا ہم کسی گھر پہ جا کے بولتے تھے, لیکن اب ہم جو ہے وہی میسج واٹس ایپ کر دیتے ہیں. اس چیز سے بھی ہمارے بہت فرق ہے, ریلیشن سے بہت زیادہ. اور فیشن ٹرینڈس وغیرہ کہ جو ہم لوگ جو ہے کیونکہ پوری دنیا موبائل میں ہی تبدیل کرتے ہیں, تو ہم لوگ جو نیوز پیپر اس پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کو جو ہے اڈیپٹ کرتے ہیں, اپنی جو ثقافت یا اپنی روایت کو بھول جاتے ہیں. یہ فرق ہے. تو یہ اپنی روایات برقرار رکھنا, نہ برقرار رکھنا, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے تمہیں؟ سر اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے
फैमिली से भी, हमारी फैमिली से हमारे माँ बाप है वो पुराने दौर के, वो कहते हैं कि तुम लोग ये चीज़ें से हम लोग अपने काम में हमारे पर्दे वो कितने ज़्यादा बोले, लेकिन आजकल फैशन के चक्कर में सब लोग जो है हिजाब वगैरह सब भूल चुके हैं, करते भी हैं कोई फैशन के तहत। तो ये तुम बुरा समझती हो? काफी हद तक, लेकिन बहुत हद तक बेहतर भी है, लेकिन कुछ चीजों में नहीं है बेहतर। तो बेहतर तो बता दो क्या है? सर बेहतर ये है कि हम जो हमारे रिश्तेदार वगैरह दूसरे मुल्क में होते हैं उनसे बात कर सकते हैं आसानी से, या कोई भी परेशानी वगैरह हो तो उनको बता सकते हैं। इससे पहले तो पता लगा कि हमारी तो बात पहुँचने मुश्किल ही पता हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खुले या नहीं खुले? काफी हद तक वो तो अच्छी बात बेहतर है। भी है और नुकसान भी है इसका। पहले बेहतर बता दो, फिर नुकसान बता देना। सर बेहतर इस तरह से कि हम लोग जो है कोई भी जो दुनिया में नई नई रिसर्च होती है उनके बारे में कर सकते हैं। हम लोग की तालीम में भी काफ़ी हेल्पफुल जो है देता है, मोबाइल काफ़ी मदद देता है। और जो है नुकसान सर हमारे रिलेशनशिप में हुआ, हम लोग फैमिली टाइम नहीं देते। मोबाइल में अगर हम लोग एक फैमिली पर हम लोग साथ मिलके बैठ के कोई ड्रामा देखते थे, टीवी पे देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने मोबाइल में लगे हुए, सिर्फ माँ बाप या कोई एक आध टीवी देख रहा है, बाकी सब अपने मोबाइल में अपनी जिंदगी में लगे हुए। एक और सवाल पूछ लेते हैं मोबाइल के हवाले से, ड्रामों के हवाले से। इसमें तुम लोगों के और तुम्हारे माँ बाप पे कोई इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ है या नहीं है, या सब खुश है जैसा है? मोबाइल से खुश है या नाराज है? फोन के इस्तेमाल से खुश है या थोड़ा कुछ थोड़े नहीं। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, और कोई जवाब देगा? बोलो यार, नौजवान लोग हो, तुमने देखा है दुनिया। कहीं हम जाते हैं, मतलब कहीं ट्रैफिक में फंस गए या देर हो गई, तो माँ बाप हमसे राब्ता करते हैं फोन के जरिए। और कोशिश इसलिए भी नहीं है कि हम ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, स्टडी को छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को मतलब इस तरह से ध्यान नहीं दे पाते मोबाइल की वजह से। मतलब सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं और माँ बाप को भी टाइम नहीं दे पाते इस वजह से। तो अगर मोबाइल ना होता तो तुम्हारी पढ़ाई बेहतर होती? मैं तो समझता हूँ थोड़े बहुत, मतलब पहले के जो बच्चे थे वो हमसे ज़्यादा, मतलब मैं जो देखता हूँ 2 जमात या 3 जमात पढ़ चुके हैं, तो उनको देखें और हमें देखें, वो हमसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ में उनकी पढ़ाई जो पहले पढ़ाया जाता था 2 जमात या 3 जमात के बच्चे पढ़े नहीं होते, वो आजकल के जो बच्चे से होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आजकल के ज़्यादा इंटेलिजेंट है? लेकिन आजकल की नहीं, पहले के आजकल के सारी दुनिया उनके हाथ में, एक छोटी सी चीज़ में, फिर भी इंटेलिजेंट नहीं है ज़्यादा। अगर उनके दिमाग को देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। मतलब हम लोग तो सिर्फ मोबाइल देख सकते हैं, गेम बता सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, वो इस चीज़ में हमसे ज़्यादा बेहतर है। मोबाइल की वजह से कोई शादी ब्याह के तरीक़ाकार में फ़र्क आया? जाहिर सी बात है, आजकल हम व्हाट्सएप पे इन्वाइट करते हैं, और पहले तो ये होता था जैसे घर जाना होता था उनके तो नहीं, बाकायदा अगली शादी में खुद ही इंतखाब हो जाता है, लड़के खुद ही इंतखाब कर लेते हैं मोबाइल आजकल पे। तो व्हाट्सएप के जरिए मतलब वो नंबर मिल जाता है, फिर बात होती है, नंबर मिल जाता है। अच्छा, ये हो गया है? आजकल तो बहुत इजी हो गया सर। पहले तो ये होता था कि जाना होता था, एक लेडी से 4 बार गुजर रहे हैं, 5 बार गुजर अच्छा, तो ये अच्छी बात हुई है। ये नहीं रहने दो यार, उसे क्यों बिठा रहे हो? ये अच्छी बात हुई है। हाँ, ये तो इजी हो गया, खाली नंबर से ज़्यादा घर से ही रब्ता करना होता है। ठीक है, मगर इसमें और चीज़ें भी तो हुई है ना। पहले मोहल्ले में हर एक आदमी, हर एक मोहल्ला भी ज़ात पे होता था। बुखारियों का मोहल्ला, अंसारियों का मोहल्ला, कुरैशियों का मोहल्ला, तो सब इकट्ठे रहते थे, तो वहीं शादियाँ हो जाती थी। अब वो मोहल्ले ही नहीं रहे, हर किस्म का आदमी रहा है। तो वो शादियों में भी ये है कि मुख्तलिफ़ ज़ातें, मुख्तलिफ़ कौमें आपस में शादी करती हैं, उसके नतीजे में कई लोग मारे भी जाते हैं। कम से कम अखबार में तो हम यही पढ़ते हैं। तो ये तो बुरी बात हुई ना फिर। मतलब पसंद नापसंद तो हमारे मतलब सबको हक है, ये करना चाहिए। आज कम्युनिटी में ऐसे होता है या जगह पे होता है, इस चीज़ की मतलब
ममानियत होती है, वो माँ बाप जो बच्चे के लिए पसंद करे तो उसको एक्सेप्ट करना होता है। और कुछ जगहों पे इस चीज़ की मतलब है कि बच्चा अपनी पसंद से कहीं नहीं कर सकता है। अब आप इतने सारे यहाँ बैठे हैं, इनकी बात से आपको इत्तेफाक है कि ख़ुद पसंद करना चाहिए? कितनों को इत्तेफाक है? शर्माओ नहीं, हम वीडियो नहीं बना रहे। सर पसंदीदगी तो एक तरफ है, लेकिन एक पहलू माँ बाप की रजामंदी का भी ठीक है, होना चाहिए। आज के दौर में हमने बहुत शादियाँ भी देखी जो पसंद से नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो गई। माँ बाप खुश नहीं है, ना खुश है, तो वो माँ बाप का खुश होना एक बरकत रहती है, और दोनों तरफ में एक चीज़ रहती है कि नहीं खाना है। सारे मसला तो तुम कॉन्सेंसस चाहते हो, वो तो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कभी। तो बहरहाल और कोई राय इस पे? इतना अहम सब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ, तुम में से कितने शादीशुदा हैं? सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। बस एक शादीशुदा है, और उसके बावजूद किसी को इस अहम सब्जेक्ट पे इसकी कोई राय नहीं है। बोलो यार, खुल के बोलो, क्यों शर्मा रहे हो? नहीं, अच्छा नहीं, रहने दो, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये बताओ एक और मजमून इसी के हवाले से, कि तुम में से कितनों की शादियां तय हो चुकी हैं? एक दो, दो की हो गई है। तीन की होगी। 3 की हो गई, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल इससे निकल के आता है इसी गुफ्तगू से, कि तुम लोगों की उम्रें क्या हैं? चलो तुम्हारी क्या उम्र है बेटा? 22 साल के। ये जो सबसे ज़्यादा बोल रहे थे तुम्हारा क्या, तुम्हारी क्या उम्र है? मेरे 22 साल। तुम भी 22 साल। तो तुम सब लोग 22 साल के हो। जब मैं नौजवान था तो 22 साल की उम्र में तो सबकी शादी हो जाती थी। सबकी तो नहीं, मगर तकरीबन सबकी हो जाती थी। तो ये तो पता नहीं कब होगी तुम्हारी शादियाँ, जब तुम 30 साल के होगे, 32 साल के होगे। फिर ये होगा कि नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, जब तो कुछ भी नहीं चाहिए होता था। अच्छा, अब तुम में से कितने ऐसे हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली से मुराद माँ, बाबा और बच्चे, बस काफ़ी हैं, काफ़ी हैं। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड। काफ़ी है। तुम्हारे रिश्तेदार जिन्होंने हाथ उठाया वो तुम्हारे आसपास रहते हैं? बताओ ना, जिन्होंने अभी हाथ उठाया था उनमें से कितने हैं कि रिश्तेदार पास ही रहते हो? नहीं है। देखिए, अगर मैं पाकिस्तानी माशरे के रुझान आपसे निकालता हूँ तो इसमें 3-4 बातें ठीक सामने आती हैं। पहली बात कि आप लोग नौजवान हैं, और पहले के ज़माने में और अब में फ़र्क ये है कि आपकी शादियां नहीं हुई। मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है माशरे के हवाले से। दूसरा रुझान मैं ये निकालता हूँ कि आपने हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं कहा इस मौजू पे कि आप अपनी मर्ज़ी की शादी करेंगे या माँ बाप की मर्ज़ी की करेंगे। सिर्फ एक आदमी ने बात की, उन्होंने कहा कि कॉन्सेंसस से बात करेंगे। तो मुझे दिलचस्पी ये है कि आप लोगों ने क्यों नहीं कोई जवाब दिया इसका? कोई वजह होगी ना, क्या वजह है? मेरे ख्याल में वजह यह है कि आप लोगों के दिल में ये है कि अपनी मर्ज़ी की शादी करेंगे, वरना आप जवाब देते। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हाथ उठा लो। क्या है? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं ना, वरना जवाब देते तुम। इसी बात से नहीं दिया तुमने जवाब। दूसरी चीज़ ये निकाली। तीसरी चीज़ जो मेरी नज़दीक बहुत अहम है कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जबकि आज से 30-40 साल पहले इक्का दुक्का ही न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। आपने अपने रिश्तेदारों को
چھوڑ دیا. وہ رشتہ نہیں رہا, وہ جوائنٹ فیملی نہیں رہی, وہ چلی گئی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. ایک اور موبائل فون کا ہے کہ موبائل فون نے آپ کو بہت آسانی دے دی شادی شدہ ہونے کی, آسانی سے. یہ بھی سامنے آئی ہے بات. اور دوسری یہ بھی آئی ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے آپ رشتے قائم کر سکتے ہیں جس سے آپ چاہیں. میں نے تو اس گفتگو سے یہ سیکھا ہے. اب آپ لوگ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اضافہ کیجئے, ڈریے مت بات کرنے سے, کیونکہ یہ جو یونس صاحب ہیں یہ ISI کے ممبر نہیں ہیں, تو کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے کسی طرح کا. بات کیجئے اگر کرنا چاہتے ہیں. کوئی کرنا چاہتا ہے, دل میں ہوں گی بہت ساری باتیں ہوں گی آپ کے دل میں, آپ اس کا اظہار کیجئے. سر جیسے آپ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی کا ایک سپورٹ ہے, لیکن اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو سر اگر ہم لیٹ 14 ایئرس بیک جاتے ہیں تو اس وقت حضور کے دور میں بھی یہی ماحول تھا کہ ہر جو شادی شدہ جوڑا ہے وہ ایک گھر اپنا, بھلے آس پاس رشتے دار ضرور رہیں گھر میں, لیکن وہ اپنی شادی الگ کرتے ہیں. کیونکہ سر وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں, جس کی وجہ سے آج کے دور میں ہر کوئی اپنے بچے کے اندر ہے تو 100 مسائل ہوتے ہیں, 100 بات ہوتی ہے. تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں تاکہ آپ کے دوست سن لیں. طریقے سے بات کریں. سر جیسے جوائنٹ فیملی کی سب کی بات کی کہ آج سے 3-4 سال پہلے جوائنٹ فیملی میں سب رہتے تھے, سب مل جل کر, تو وہ بھی سر سب مل جل کر نہیں رہتے تھے. یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ کوئی کہاں کیا برداشت کر رہا ہے, کوئی کہاں کیا برداشت کر رہا ہے. خاص طور پہ جیسے میں نے اپنی لائف میں خود دیکھا ہے, جتنا بھی دیکھا ہے دیکھنے میں, تو جو خواتین ہیں وہ کمپرومائز کر جاتی ہیں, جیسے ان کے حقوق ہیں, کوئی بھی چیزیں. اور پاکستان جیسے ماحول میں تو مطلب کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا ان کے لیے جوائنٹ فیملی میں. تو یہی وہ چیزیں رہی کہ جس کی وجہ سے آج کے دور میں ہر کوئی الگ الگ رہتا ہے. اور اگر ہم اس کو اپنے مذہب سے ریلیٹ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ جب جیسے ہم نے حضرت علی کی شادی دیکھی ہے, تو حضرت علی کیونکہ خود پال رہے تھے, لیکن جب شادی کا موقع تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ گھر میں نہیں رہیں گے, آپ دوسرا گھر لیں. انہوں نے دوسرا گھر لیا, حالانکہ ان کا گھر قریب تھا, باقی خاندان کے رشتے دار بھی قریب تھے, لیکن ایک ایسا ایگزامپل دی ہے امت کو کہ آپ جو ہے اس چیز کی طرف رہیں, کیونکہ سر بہت ساری چیزیں جو ہے نا پھر مسئلوں کے شکار ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں بعد میں سامنے آتی ہیں, کچھ وقت نہیں آتی. اور زیادہ تر سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد حضرات, حالانکہ میں خود مرد ہوں, لیکن مرد حضرات کو اتنی پرابلمس نہیں جتنی خواتین کو, لڑائیاں اور اس طرح چیزیں. وہ تو تم نے پہلے ہی کہہ دیا یار. پہلی بات تم نے کیا کی وہ یاد ہے تمہیں؟ تم نے یہ کہا کہ جوائنٹ فیملی اس واسطے آتی ہے کیونکہ خواتین کے مسائل ہوتے ہیں اکٹھے رہنے میں, اور تم نے مسائل بھی بیان کی. میرے خیال میں یہ بہت اہم بات کی ہے تم نے. اور اصل بات تو یہ ہے وہ چیز جس میں آپ کو آسانی ہو. مثلا میری جو ریسرچ ہے اس کے حوالے سے اگر یہاں اتنی ساری خواتین بیٹھی ہیں اور جو پڑھ رہی ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ٹوٹی اور جوائنٹ فیملی وجود میں آئی. اگر جوائنٹ فیملی وجود میں نہ آتی تو اتنی خواتین تعلیم نہ حاصل کرتی جتنی آج کر رہی ہیں, اور اس پہ کافی کام ہوا ہے. تو یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جوائنٹ فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہیں ان کے دونوں کے کیا نقصانات ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں. اگر کوئی اور بات کر لیں, ورنہ پھر بند کرتے ہیں اس کو, آپ کے حوالے کرتے ہیں. کوئی اس میں اضافی بات کرنا چاہے گا؟ کوئی اسٹوڈنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے دل بھرے ہوئے بات نہیں کرتے ہیں, اتنا تو مجھے معلوم ہے. اظہار کیجیے آپ کے دل میں جو بھی بات ہے, بات کرنا چاہتے ہیں, کر نہیں رہے. ہاں فاطمہ. سر مجھے یہ پوچھنا تھا, آپ نے بولا کہ نیوکلیر فیملی کو جوائنٹ فیملی کو نیوکلیر فیملی سے بہتر ہے, مجھے سمجھ آیا. تو نہیں بولو نہیں, تو مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ آپ شکیل تصویر کیوں ایسا کیوں بولا؟ میں نے یہ نہیں بولا کہ نیوکلیر فیملی بہتر ہے ایکسٹینڈڈ فیملی سے. میں نے یہ کہا کہ دونوں کے نقصانات اور فوائد آپ دیکھ لیجئے.
ایک فائدہ یہ نہیں ہوا ہے نیوکلیئر فیملی کا کہ خواتین نے تعلیم حاصل کی ہے. اور سب سے دلچسپ جو اسٹڈیز ہیں وہ ہم نے بھی کی ہیں کہ یہ جو مرد چلے جاتے ہیں کام کرنے سعودی عرب وغیرہ، تو ان کے خاندانوں کا کیا بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے. یہ ایک موضوع بخود ہے، اس پہ میں کوئی تفصیل سے بات نہیں کروں گا، مگر ان کے جانے کی وجہ سے اور پیسہ آنے کی وجہ سے ایکسٹینڈڈ فیملی میں بہت بڑے پیمانے پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ تھا جو اسے جوڑے رکھتا تھا، ایک بندہ تھا جس کو سارے پیسے دیے جاتے تھے بانٹنے کے لیے، اور اب وہ بندہ چلا گیا اور یہ سب آزاد ہو گئے اور وہ پیسے بھیجتا ہے، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے. یہ بہت عام ہے. جہاں نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اب ایکسٹینڈڈ فیملی کا فائدے بھی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہو جاتی ہے، انہیں شفقت پیار دادا دادی کا مل جاتا ہے، انہیں اوروں پہ بھروسہ کم کرنا پڑتا ہے روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے. تو فوائد بھی ہیں. اب یہ تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں. میں تو نہیں کر رہا کوئی فیصلہ. میں تو ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہا ہوں اور زیادہ تر زندگی میری نیوکلیئر فیملی میں گزری ہے. اور اگر میں اپنی ماں کے حوالے سے دیکھوں تو میرے خیال میں دوسری دفعہ میں ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ پہلے کے دور میں جب شادی کا اور بتایا تھا کہ پہلے کے دور میں جلدی شادی ہو جاتی ہے، ابھی دیر سے ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتاؤ نا کیا وجہ ہے. تمہاری ہو گئی شادی؟ کیا عمر ہے تمہاری؟ عمر بتاؤ نا کیا ہے. تو کیوں نہیں ہوئی شادی ابھی تک؟ رشتہ طے ہو گیا. کس نے کیا؟ ٹھیک ہے. اب کیوں نہیں ہوتی دیکھو. پہلے پڑھائی پہ زور نہیں دیا جاتا تھا، شادی پہ دیا جاتا تھا زیادہ، پڑھائی پہ کم دیا جاتا تھا. دوسری، کوئی بیکار بھی ہوتا تھا خاندان میں کوئی نہ کوئی تھا، اس کے ساتھ زبردستی وہ رشتہ جوڑ دیا جاتا تھا کہ شادی کرنی ہے بس چلو. یہ لڑکا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، مگر شادی تو ہونی ہے، تو کسی کو پکڑ کے اس کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی. اب نخرے ہیں، لڑکی ایسی چاہیے، پڑھی لکھی چاہیے، فلانا چاہیے، فلانا چاہیے، خاندان کی بھی نہیں ہے، ایسی لڑکیاں آس پاس بھی نہیں ہیں، تو وہ تلاش ہوتی ہے. یا پھر وہ لڑکا خود تلاش کر لیتا ہے لڑکی کو، پھر اس پہ جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا طے ہونے پہ شادی ہو جاتی ہے. تو اس میں سب وقت لگتا ہے. جھگڑے بھی دو تین ساتھ چلتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے. تو ماحول بدل گیا، پھر گاڑی بھی چاہیے. شہر کا مسئلہ زیادہ ہے، گاؤں دیہات میں تو جلدی ہو جاتی ہے. وہاں بھی بدل رہا ہے، وہاں بھی بدل رہا ہے، وہاں بھی بدل رہا ہے، سب جگہ. اس پہ تھوڑی سی بات بعد میں کر دیں گے. آپ بات کرنے پہلے جی سر آپ بات کریے. جی اپنا اور کوئی؟ اچھا، میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ آپ کا معاشرہ کیسا تھا، بہت مختصراً، اور اس میں سب سے بڑی تبدیلیاں کیا آئی ہیں. دیکھیں، آپ کا معاشرہ جو تھا وہ دیہات کی پیداوار تھا. دیہات کے جو طریقۂ کار تھے وہ یہاں آئے، وہ یہاں سموئے. اس میں شہر کی مختلف جو روایات تو نہیں کہوں گا میں، جو طریقۂ کار تھے وہ اس میں شامل ہوئے. سب سے اہم چیز اس معاشرے میں ذات کی تھی. کیوں تنگ کر رہا ہے یار؟ سر آواز کم دے رہی ہے. اس کے پہیے ہی نہیں چلتے. تو سب سے اہم بات جو ہے وہ روایات کی تھی. دیہات میں آپ کی بہت ذاتیں تھی، مگر دو جو ہے وہ اہمیت رکھتی تھی.
کیونکہ باقی جو ذاتیں تھیں وہ ان دو ذاتوں کی سب ذاتیں تھیں. ایک جو کاشتکاری کرتے تھے اور دوسرے جو پیشہ ور تھے. کاشتکاری میں ذمہ دار، کاشتکاری میں ہاری، کاشتکاری میں یہ جو آپ کے جانور چراتے ہیں، یہ سب اس میں تھے. یعنی میں براڈ اس میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ان میں بہت سب ڈویژنس تھے. اور دوسری طرف آپ کے پیشہ ور لوگ تھے، لوہار، سونار، کمار. کمار جانتے ہو تم لوگ کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا کمار کیا ہے؟ یہ بولو. لوہار، سونار، کمار، مختلف پیشے تھے. جو آپ کے ذمہ دار تھے، چمار بھی تھا. جو آپ کے ذمہ دار تھے ان کا سٹیٹس اونچا تھا، ذمہ دار یا کاشتکار. اور جو آپ کے پیشہ ور تھے ان کو کمی کہتے تھے کہ یہ کم ذات ہے. اور یہ جو کمی تھے ان کا کام یہ تھا کہ جب کوئی ایگریکلچرسٹ ان سے کہے کہ ہمارا کام کرو تو وہ بغیر معاوضے کے کام کرتے تھے. انہیں جو معاوضہ ملتا تھا وہ دانے سے ملتا تھا، گندم کا دانہ، کپاس کا کوئی حصہ. تو یہ ایک بارٹر اکانومی تھی جہاں سارا ایکسچینج جو تھا وہ دانے سے، ایگریکلچر پروڈیوس سے تھا. مثلاً آپ کو چاہیے 1 کلو دودھ چاہیے تو وہ بچہ جاتا تھا گندم کا پیالہ لے کے اور کہہ رہا تھا یہ لایا ہوں میں، اسے ناپتا تھا اور اس نپائی کے حساب سے اسے دودھ دیتا. سمجھے جاتے تھے جن کا کام پورا کرکٹ اٹھانا تھا، غسل خانے صاف کرنا تھا، ان کو بھی دانہ دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے یہ معاشرہ چلا کرتا تھا. اور یہی سوچ، اچھا ہاں، ہر ایک ذات جو تھی اس کی اپنی پنچایت ہوتی تھی، اور وہ اس کی پنچایت جو تھی وہ جو معاملے ہوتے تھے اس ذات کے، اس کا فیصلہ کرتی تھی. اور اگر ضرورت پڑتی تھی اور 2 ذاتوں میں جھگڑا ہے تو ایک جرگہ ہوتا تھا، وہ جرگہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا تھا. دیکھے وہ ساری ذات پہ بنی ہوئی ہے. یہاں آپ کو ملے گا شیدی پاڑا، گزدر آباد، بہت سارے نام ہیں جو پیشے کی بنیاد پہ آبادیاں بسائی گئی ہیں. مگر زمانہ تو بدلتا ہے اور بہت بدلتا ہے. میں اپنا کیس دیکھتا ہوں. میری جو دادی تھی وہ اپنا چہرہ ڈھکتی تھی. جب محلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا وہ ڈولی میں بیٹھ کے جاتی تھی. میری جو ماں تھی وہ موٹر کار میں بیٹھ کے جاتی تھی، کبھی چہرہ ڈھکتی تھی کبھی نہیں ڈھکتی. میری بہن ہے اس نے کبھی چہرہ ہی نہیں ڈھکا، اور میری جو بیٹی ہے وہ سر بھی نہیں ڈھکتی. تو یہ جو ارتقاء ہے یہ ہر ایک چیز میں ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا سسٹم تھا اس کی میں نے نشاندہی کی ہے، یہ بالکل تبدیل ہو گیا. نہ آپ کی پنچایت رہی. تم لوگ اتنے بیٹھے ہوئے یہاں کسی کی پنچایت ہے؟ نہیں ہے نا. اگر 40 سال پہلے میں یہ سوال پوچھتا تو چند لوگ ہوتے جو کہتے ہاں ہماری پنچایت ہے، فیصلے پنچایت کرتی ہے. کسی کا جرگہ ہے؟ جرگہ بھی نہیں ہے. آپ کا ہے؟ آپ کہاں کی ہیں بیٹا؟ وہاں تو بھی ہے، وہاں بھی چلا جائے گا، تھوڑی دن کی بات ہے. بلکہ بہت کچھ چلا گیا مانسہرہ میں. ٹھیک، مانسہرہ آپ جو ہے شہر کی ہیں مانسہرہ؟ میں مانسہرہ کی آگے ڈسٹرکٹ کی ہوں، ضلع بٹگرام. بٹگرام کی ہیں آپ؟ جی، وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ جرگہ سسٹم.
اب بٹاگرام جو ہے وہ تقریباً سب سے بیکورڈ علاقہ ہے منسیرا ڈسٹرکٹ کا. سب سے زیادہ جھگڑے وہیں ہوتے ہیں. شادی بیاہ کے بھی سب سے زیادہ جھگڑے وہیں ہوتے ہیں. کاروباری بھی سب سے زیادہ وہیں ہوتی ہے. لوٹ مار بھی آپ کے یہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے ہائی وے پہ. ہاں تو یہ سارا سسٹم چلا گیا. کوئی لوکل سسٹم آف گورننس اب رہا نہیں. نہ جرگہ رہا، نہ پنچایت رہی، نہ مکھی رہا، نہ پٹیل رہا، نہ نمبردار رہا. آپ اتنے یہاں بیٹھے، کسی کو پتہ ہے نمبردار کیا ہوتا ہے؟ جو پورے گاؤں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جو پورے گاؤں کے جو فیصلے کرتے ہیں، جو سرکردہ ہوتا ہے تم کہاں کے ہو؟ ڈیلر کیسا ڈیلر نمبردار جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ پٹواری کی مدد کرے ڈاکیومنٹیشن میں اور کلیکشن میں. اس کی وجہ ہے کہ ایک نہ کریں دو کریں تاکہ جھگڑے ریزالو ہوں. تو یہ سب کچھ بدل گیا. اب جب یہ لوکل سسٹم آف گورننس رہا ہی نہیں تو تم کس طرح سے شہر چلاؤ گے، کس طرح سے اپنے محلہ چلاؤ گے، کیسے ہی ہوگا یہ؟ اور جو تمہارا موجودہ سسٹم ہے عدالتوں کا، وہ 6-7 سال لگاتا ہے ایک فیصلہ کرنے میں. تو اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں. اب ان چیزوں پہ تم تھوڑا سا سوچو. اگر ابھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو ابھی پوچھ لو. ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ سر. بہت ہی کارآمد گفتگو رہی سر کی. سر نے کہا لیکچر نہیں دوں گا، صرف باتیں کروں گا، اور یہی سر کا انداز ہے. اور یہ انداز میں آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے بیچ کے ساتھ سر نے جو باتیں کی تھی، ہم نے اس کو اس طرح سے ڈاکومنٹ کیا ہے، بے لگام گھوڑا اور بڑھتی جائے باتیں. انشاءاللہ یہ لیکچر بھی آپ کو جلدی پڑھنے کو ملے گا. بہت شکریہ سر. اب ہم ضرورت دیں گے ڈاکٹر سبیرہ روڈ کو، جو آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن ہیں، کہ وہ تھوڑا سا اظہار خیال کریں آپ کے جو کورس ہے، آپ کا جو سلیبس ہے اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے دل عزیز طالب علم ساتھیوں، آج URC میں میرا پہلا وزٹ ہے اور میں نے آپ لوگ کی URC کو وزٹ کیا، اور ابھی میں سر کی سحر انگیز گفتگو میں محو ہوں اور سر کے بتانے کے طریقہ کار کو سنتے ہوئے میں سمجھ رہی ہوں کہ ہم اپنی جو کلاس روم ہوتا ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بہت کچھ میں نے اس تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ سیکھا، اور جس طرح آپ کا گفتگو کا انداز تھا دھیما دھیما اور بچوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، وہ بہت مفید کارآمد ثابت ہوگا میرے لیے. انتہائی شکر گزار ہوں سر آپ کا ٹائم دینے کا، اور URC کے مینجمنٹ کا، نعمان صاحب کا، یونس صاحب کا، سیما کا، زاہد صاحب کا. تو بہت بہت شکریہ، آپ سب نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میں اس محفل میں شریک ہوئی اور میں نے بہت ساری چیزیں لرننگ کی، اپنے کلاس میں تھیوری میں استعمال کرنے کے لیے ٹیکٹس سیکھی آج، بہت اچھی جو کارآمد ثابت ہوں گی میرے لیے. اس کے ساتھ ساتھ سر نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. ہم سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ طالب علم ہی ہوں، اور اس میں بہت ساری چیزیں سر نے حقائق آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، آپ سے سوالات پوچھے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس پتہ نہیں کس وجہ سے کچھ بول نہیں سکے، لیکن بولنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو، لیکن شاید گھبراہٹ زیادہ ہوئی، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکے، لیکن جبکہ بولنا چاہیے تھا. تو کیونکہ ایسے مواقع آپ کو بار بار نہیں ملتے ہیں. جو URC کا ایک بڑا کردار رہا ہے اور بہت اہم کردار ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی کی بدلتے ہوئے حالات کے جو معاملات ہیں سماجی اور ایڈمنسٹریشن یہاں کی، اور جو ہم لوگ کو درپیش ہیں، جیسے کہ ابھی آپ یونیورسٹی روڈ پہ یونیورسٹی آتے ہیں اور روزانہ کے معاملات دیکھتے ہیں، آپ کتنا تکلیف سے گزرتے ہیں جب یونیورسٹی پہنچتے ہیں. تو یہ معاملات آپ کو ڈسکس کرنے چاہیے. سب چیزیں، یہ سب وہ حقائق ہیں نا جو URC ڈیل کرتا ہے اور اس کو آگے لے کے جاتا ہے اور ارباب اختیار تک پہنچاتا ہے، اور ایک برج کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے بچے یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، ہر سال کی طرح فیلڈ ورک یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں. سماجی بہبود اصل میں دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے
हमारी थ्योरी जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं और एक है प्रैक्टिकल जो कि हम यहाँ आके NGO सेक्टर में, गवर्नमेंट के इदारों में और सब चीज़ें यहाँ उसके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो URC का किरदार बड़ा मुफीद किरदार है। हमारे बच्चे बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाते हैं। मैपिंग एक बहुत बड़ा जो एक अहम चीज़ है, जो कि बच्चे आजकल गूगल पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तो वो यहाँ से टेक्निक सीखते हैं। बहुत सारी टेक्निक ऐसे सीखते हैं जो कि हर किसी को नहीं मालूम होती है। तो यहाँ से एक लर्निंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। जब थर्ड ईयर में आप कम्युनिटी डेवलपमेंट में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ के आते हैं, लेकिन एक्चुअल कम्युनिटी क्या है और कम्युनिटी किस तरह, कम्युनिटी में क्या हो रहा होता है, कम्युनिटी नाम किस चीज़ का है, कम्युनिटी कितने तरह की कम्युनिटी है, क्या क्या कम्युनिटी में चल रहा होता है, हमारा माशरा किस चीज़ का मिक्सचर है, हमें क्या चीज़ बता रहा होता है, वो सब आप यहाँ आके एक तरह से सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, समझ रहे हो और अपने नज़रियात का टेस्ट कर रहे होते हैं कि आया जो हमने पढ़ा है वो कहाँ तक हमारे लिए कारआमद साबित होता है। कभी कभी आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ भी नज़र आएंगी, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क भी होता है अक्सर व बेशतर, लेकिन आप काफ़ी हद तक उस नतीजे तक पहुंच जाते हैं, अपने प्रैक्टिकल वर्क को सीखने की कोशिश करते हैं और आप कुछ ना कुछ ले कर जाते हैं यहाँ से। तो आज बहुत बहुत मुबारक बात उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1 साल यहाँ कंप्लीट किया और जिनकी सर्टिफिकेशन हो रही है यहाँ, और वो बच्चे जो नए आए हैं और जो अभी 1 साल यहाँ अपना कंप्लीट करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, लर्निंग करेंगे और फील्ड वर्क को समझेंगे। फील्ड वर्क नाम है ना, जानने का, समझने का, बूझने का, हम यही बात करते हैं ना, है ना, एहसन यही बात कर रहे होते हैं कि फील्ड वर्क है क्या। एक्चुअल फील्ड वर्क सिखाता है, हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो इन इदारों में होती है और यहीं से आप सीख के जाते हैं कि समझना कैसे है, काम कैसे करना है, लोगों को जानना कैसे, लोगों को पहचानना कैसे, उनके मज़हब के, उनके कल्चर के, उनके समाज के, उनके नज़रियात के, जो मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हैं। जैसे अभी फातिमा ने जिक्र किया था कि क्यों पर्दे को बुरा कहा जा रहा है, तो बहुत सारे नज़रियात होते हैं, बड़े सख्त भी होते हैं, नरम भी होते हैं। तो हर तरह के नज़रियात, हर तरह के लोग रहने वाले माशरे में होते हैं और फील्ड वर्क के ज़रिए आप उनके साथ रच के बस के आप सीखते हैं उनसे काम करना, उनके साथ काम करना, अपनी रैपो बनाना, अपने ताल्लुकात बनाना। तो ये बड़ा एक अहम इदारा जो है URC आपको एक प्लेटफॉर्म देता है और बच्चे मेरे ख़्याल में बहुत कुछ जो यहाँ से भी 1 साल सीख के जा रहे हैं, बहुत कुछ समझ गए होंगे किस तरीक़े से हमें सोसाइटी में काम करना है। हमें तमाम मुतफ़र्रिक़ नज़रियात को समझते हुए, चीज़ों को देखते हुए कि कैसे कौन सी सोच कैसी है, हमें उन कामों को अपने मुकम्मल करना होता है, उन चीज़ों को जो हम यहाँ पढ़ कर आते हैं। तो मैं यहाँ छोटा सा एक लिबर्टी लूँगी आप लोग की मैनेजमेंट की इजाज़त से कि फ़ातिमा एक बच्ची है, फाइनल ईयर की भी आई है, उसने थर्ड ईयर यहाँ फील्ड वर्क मुकम्मल किया है। तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करें कि उसने 1 साल में यहाँ क्या सीखा, और मेरे ख़्याल में फ़ातिमा बहुत अच्छे से आपको बताएगा और आपके जो जहन में एक इसको URC को देख के सोच आ रही होगी कि ये क्या हो रहा है यहाँ ना, हम कैसे काम करेंगे, तो वो आपको ज़रूर आपको बताएंगी। फातिमा हमारी 2 तरह स्टूडेंट रही है, एक तो ये कि कराची यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट की, और फातिमा ने हमारे पास मैपिंग का भी कोर्स किया, तो इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजारा। थैंक यू। ये तो बहुत एहसास की बात है कि मेरी टीचर्स ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए। मैं सबसे पहले अपने जूनियर्स को इस चीज़ की वो कहूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी अच्छी फील्ड और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि यहाँ रह के हमने जब कम्युनिटी में गए, हम थ्योरीज जो क्लास में पढ़ते थे वो अलग थी, जबकि हम कम्युनिटी में जाके लोगों से बात करी तब समझ आया कि किताबी बातें और प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। किताब में पढ़ना कि लोगों से बात कैसे करनी है, उनको ना घटाना कैसे, उनसे चीज़ें निकलवानी कैसे, वो अलग बात होती है, लेकिन वहाँ जाके लोगों के साथ उनकी तकलीफ खड़ी होना एक बहुत अलग बात होती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा कि क्यों हम दूसरों की मदद करते हैं, क्या हमारा इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी में काम करने का। सॉरी मैं प्रिपेयर नहीं थी इसके लिए। कोई बात नहीं, हमने सिर्फ एक्सपीरियंस बोला है बेटा, आप अपनी बात करिए, इधर उधर नहीं सुनिए, जो आपके जहन में आ रहा है उस पर बात कीजिए। और यहाँ की लाइब्रेरी में कहूँगी कि इससे बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। हमने URC का काम भी यहाँ से मतलब जो हमें यहाँ पे काम करने को मिलता था उसका भी URC की लाइब्रेरी से बहुत फ़ायदा उठाया, और हमें जो यूनिवर्सिटी का काम मिलता था उससे भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाया।
اس کے علاوہ ہم نے کافی سارے پروجیکٹس میں آپ کا کام کیا. ہمارا نویل ایکسپریس وے والا پروجیکٹ جس پہ ہم وہاں پہ گئے تھے, ہم مجاہد کالونی گئے تھے, وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرنا, اور کافی زیادہ پروجیکٹس تھے جس پہ ہم نے کام کیا, اور ہوپفلی باقی سے پولیس کے آگے دوسرے پروجیکٹس پہ کام کرنے کا موقع ملا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. فاطمہ نے آپ جیسے آپ کے سامنے بیان کیا اپنا ایکسپیرینس 1 سال کا. میپنگ جو سب سے اہم چیز میپنگ. عنایت, اگر آپ کچھ چھوٹا سا بولنا چاہیں کہ آپ نے میپنگ سیکھی تو آپ کو کس طرح کارآمد ثابت ہوا؟ السلام علیکم. السلام. میپنگ کے ذریعے یہ تھا کہ پہلے مطلب جس طرح سے نقشہ دیکھنا ہوتا ہے اس کو سمجھنا کس طرح سے ہے. مطلب پہلے اگر میپنگ دے دی جائے آپ کو, مطلب اس کو دیکھیں کہ مطلب کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے, کیا ہے اس میں, کتنے باتھ رومس ہیں, اس میں کتنے کمرے ہیں. مطلب یہ چیزیں اس کو سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی چکے ہیں بہت سی چیزیں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ عنایت. تو میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتی ہوں کہ ہم کو ابھی سرٹیفکیشن کرنی ہے سیما, تو میں اجازت چاہوں گی اور بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں URC کے ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور فیلڈ ورک میں ایک بہت اچھا نام ہے ان کا, شہر میں نام ہے ان کا, سماجی مسائل کی نشاندہی میں نام ہے ان کا. ان لوگوں کے جو مسائل جو کوئی نہیں سنتا وہ URC آگے پہنچاتا ہے اور اس چیز کو نمایاں کرتا ہے, اور لوگوں کے جو ہمارا کام ہی سماجی مسائل کو آگے پہچانا ہے نا, سالونگ پرابلم ہمارا کام ہے. تو اس پہ بہت کارآمد ہمارا ایک پارٹنر ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ایک ہمارا پارٹنر ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہم یہاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت کچھ سوسائٹی کو دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ سر آپ سب کا. بہت شکریہ میڈم. اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ کراچی یونیورسٹی سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو URC کا انتخاب ہوتا ہے, اور URC کے حصے میں ہمیشہ 2 گروپ آتے ہیں, ایک گروپ نہیں آتا ہے. ہر سال کی طرح اس بار بھی ہمارے حصے میں 2 ہی گروپ آئے ہیں. اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم آپ کی شکر گزار ہیں. ہم بہت بڑی مین پاور دیتے ہیں آپ کو. ہمیں خوشی ہے جی. پروگرام پر ہم آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد ہے, وائس چیئرمین اربن ریسورس سینٹر. سر ہم چاہیں گے تھوڑا سا آپ کو بھی سنیں, پلیز جاتی ہوگی پلیز. اس سے پہلے کہ یونس صاحب بات کریں, ہم آپ کو بھی سننا چاہیں گے. آپ بچوں کی لت اچھی ہے کہ دونوں قابل احترام ٹیچر تینوں آپ کے سامنے. بہت شکریہ سیما. میرے خیال بہت ہی کارآمد گفتگو ہوئی عارف صاحب کی اور تمام اساتذہ کی جو سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سے تشریف لائے ہیں, اور تمام طلباء و طالبات نے بھی بہت انٹرسٹنگ آبزرویشنز, مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیے. میں ایک چیز کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سماج کے بدلتے ہوئے جو رجحانات ہیں اور رویے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کے حوالے سے مختلف جو ویوز تھے, آبزرویشن سے وہ آپ نے بتائے. بعض دفعہ جو غیر روایتی قسم کے شواہد ہیں ان کو دیکھ کے بڑی دلچسپ معلومات بھی ہمیں ملتی ہے, اور کچھ چیزوں کو جن کو ہم صحیح معنوں میں ثابت کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بہت سے کلوز بھی ملتے ہیں, اس میں نشانات بھی ملتے ہیں. میں آپ کو ایک تحقیق کا حوالہ دوں جو پڑھنے کا میرا اتفاق ہوا. وہ تحقیق جو تھی وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, یا جس کو ہم ریڈیو کہتے ہیں, اس پہ نشر ہونے والے ڈراموں کے حوالے سے تھی. عارف صاحب نے جیسے بتایا کہ ہمارا جو سماج ہے اس کی جو بنیاد تھی وہ ہمارا دیہاتی معاشرہ تھا, جو اس میں سے لوگ سفر کر کے, ہجرت کر کے شہروں میں آئے اور شہروں میں شہری زندگی اختیار کی, لیکن جو اس کی بنیاد اور اساس تھی وہ دیہاتی معاشرہ تھا. تو یہ ایک سوشل سائنس کی تھیسس تھی, ایک ولایتی یونیورسٹی میں ہوئی تھی, اور ان کا جو موضوع تھا ریسرچ کا وہ ریڈیو کے ڈرامے تھے. اور ان ریڈیو کے ڈراموں میں انہوں نے جو انالیسس کی تھی, تجزیہ کیا تھا, وہ سبجیکٹ میٹر کا تھا. اور اس میں وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ڈرامے ہیں, جو اس کے معروضی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو بنیادی کانٹیکسٹ ہے, جس ماحول کے اندر وہ ڈرامہ سیٹ کیا گیا ہے وہ کیا ہے. تو 1947 جب سے کہ
براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا قیام ہوا. اس سے پہلے تو آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا. وہاں سے لے کے اور 1989 جب تک کہ وہ انہوں نے ٹائم پیریڈ اپنا طے کیا تھا, انہوں نے ریڈیو کے ڈراموں کا تجزیہ کیا, اور اس میں ظاہر یہ ڈیٹا انہوں نے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے آرکائیو سے اور ان کی انتظامیہ سے حاصل کیا. تو اس میں دلچسپ بات یہ نکلی کہ 1977 تک جو اکثریتی موضوعات تھے اس میں دیہات مرکز تھا, یا دیہاتی معاشرہ جو تھا وہ مرکز تھا, اور جو بھی معاملات تھے ٹھیک ہے اس میں شہر کا اور شہری زندگی کے بہت سے اوور لیپس تھے, لیکن جو مرکز تھا وہ یہ موضوع تھا کہ دیہات یا دیہاتی زندگی جو تھی وہ آپ کہہ لیجئے کہ اکثریتی موضوع رہا اس پوری گفتگو کا. اچھا, اس تحقیق میں ایک اور جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ظاہر آپ کے علم میں ہوگا کہ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یہ ریڈیو جو ہے اس کے مختلف مراکز تھے. تو انہوں نے 4 مراکز جو تھے ان کا انتخاب کیا, جس میں ریڈیو پاکستان کراچی, ریڈیو پاکستان لاہور, ریڈیو پاکستان پشاور اور ریڈیو پاکستان ڈھاکہ شامل تھے. ڈھاکہ ظاہر 71 تک ہمارے ساتھ رہا, اس کے بعد پھر وہ نہیں رہا. تو کراچی تو جیسے کہ ہمارا تصور ہے کہ خالصتاً ایک شہری معاشرہ ہے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 1973 تک وہاں پہ بھی کیفیت یہی تھی کہ جو اکثریتی موضوعات ان ڈراموں کے تھے وہ دیہات کا پس منظر پیش کرتے تھے. تو اس پہ ہمارے لیے ایک بڑی غور طلب بات یہ کہ جن چیزوں کو ہم ایک عام تاثر کے تحت دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ شہر تو ایک خاص قسم کی ثقافت اور اپنی ایک الگ ثقافت رکھتا ہے, اس کا بظاہر کسی دوسری ثقافت سے کوئی اوور لیپ نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر آپ اس طرح کے جو ایویڈنسز ہیں جو کہ بالکل غیر روایتی ہیں, خیر یہ تو ایک پی ایچ ڈی کی تھیسس تھی, تو اس کا ظاہر ہے کہ موضوع اور طریقہ کار ایک بہت ہی سائنٹیفک اور بہت غیر معمولی تھا, لیکن اس نوعیت کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ ہمیں ایسے امکانات فراہم کرتی ہیں جو عام طور پہ ہم سامنے نہیں رکھتے. اب یہ سمجھنا کہ ریڈیو کے ڈرامے ہمیں کیا بات سکھا رہے ہیں, بظاہر تو وہ صرف تفریح اور انٹرٹینمنٹ کا ایک باعث ہوتے ہیں, لیکن ظاہر تفریح اور انٹرٹینمنٹ بھی اپنے سماج اور کانٹیکسٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کا اس سے الگ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی, یا وہ اس میں ریلیونس یا امکانات پیدا نہیں کر سکتی. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب چونکہ طالب علم ہیں, اس لیے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ معلومات جس راستے سے بھی آ رہی ہے, کسی غیر روایتی راستے سے بھی آ رہی ہے, تو اس کو سمجھنا, اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کا کھلے دل سے, کھلے ذہن سے اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہماری سوچ سمجھ اور ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. میرا خیال ہے کہ آپ سب کا جو یو آر سی کے ساتھ تجربہ ہے وہ کارآمد گزرا ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے سوچنے سمجھنے, گفتگو کرنے, بات کرنے اور آپس میں انٹریکٹ کرنے کی ایک روایت یہاں شروع کی ہے, آپ سب اس پہ عمل درآمد جاری رکھیں گے, اور ہمیشہ جو چیزیں ہیں ان کو ان کی حقائق کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کسی پہلے سے کسی پری کنسیپٹ یا کسی پہلے سے طے شدہ آئیڈیا کے تحت چیزوں کو ان کی ویلیو پہ لینے کی کوشش نہیں کریں گے. شکریہ. ڈاکٹر نعمان نے آپ لوگوں کو دعوت فکر کی ہے, سمجھے چیزوں کو, سماجی رویے کو سمجھے. آپ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. مستقبل کے سوشل ورکر کو سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے ہم چاہیں گے ڈائریکٹر یونس آپ کچھ اس کو سم اپ کریں. ہاں, میرے خیال میں باتیں تو کافی کی ہیں ڈاکٹر نعمان صاحب نے, میڈم سمیرہ نے اور عارف صاحب. جو ہماری گفتگو تھی آج کی, اس کا بنیادی موضوع یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آتی جا رہی ہے, اور یہ تبدیلی ایسی ہے کہ اس کو ہم روک نہیں سکتے اور نہ ہی ریورس کر کے پیچھے لے جا سکتے ہیں. ہر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے, وقت کے ساتھ لوگوں کے سوچ بدلتے ہیں, رہنے سہنے کے طریقے بدلتے ہیں, اور یہ ہوتا رہتا ہے. معاشرے جوڑتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں. فیملیز کبھی ایکسٹینڈڈ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں, کبھی جوائنٹ فیملی اچھا لگتا ہے, کبھی سنگل فیملی میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں. ایک اور چیز جس میں بات ہوئی کہ ہمارے زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب ہم ہر چیز ٹیکنالوجی کے سہارے پہ کرتے ہیں, چاہے موبائل فون ہو,
गूगल मैपिंग हो। तो इससे पहले हमारे तालीम में भी टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले हम लाइब्रेरी जाते थे, फील्ड में घर हाउस टू हाउस सर्वे करते थे। अब बहुत सारी चीज़ें हमें क्लास में बैठ के मोबाइल फ़ोन पे ही मिलते हैं और हमें लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहस मुसलसल चलती रहती है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या फील्ड में हाउस टू हाउस जाके सर्वे करें या लाइब्रेरी में जाके पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या मोबाइल फ़ोन पे इंफॉर्मेशन सर्च करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये बहस है जो हर वक्त चलती रहती है। कुछ लोग एक चीज़ की हिमायत करते हैं, कुछ दूसरे चीज़ की हिमायत करते हैं। ये आप नौजवान लोग खुद असेस करें कि आपके लिए समझने का और सोचने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, किस तरह। मगर एक चीज़ है कि इंसानों से रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपका मोहल्ला हो या आपका तालीमी सिलसिला हो। समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरे इंसानों के साथ आपका रिश्ता, इंटरेक्शन जो है हमेशा चलता रहे। तो यही वजह है कि यूआरसी बहुत अहमियत देती है नौजवानों के साथ एक रिश्ता कायम रखने की, क्योंकि किसी भी माशरे का अहम जुज़ जो है वो नौजवान होते हैं और किसी भी तब्दीली का महर्रिक भी नौजवान होते हैं। और अर्बन रिसोर्स सेंटर की बुनियाद भी स्टूडेंट ने रखी थी। दाऊद कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिल के अर्बन रिसोर्स सेंटर का बुनियाद रखा था। उस वक्त डॉक्टर नौमान साहब बहुत यंग थे, वो थे आरिफ साहब बहुत, यानी आज से 30 साल पहले की बात है, उस वक्त रखी थी और अब तक हम ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। और आप भी हमेशा कोई भी चीज़ समझना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, यूआरसी से रब्ता कर सकते हैं और हमेशा यहाँ ये दरवाज़े आपके लिए खुले रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।